तिलावत हाफिज तैयब अहमद साहब। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. I have just recited verses 1 to 5 from Surah Jummah in front of you. The translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the sovereign, the holy, the mighty, the wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs, and purifies them, and teaches them the book and wisdom, although they had been before in manifest misguidance. And among others from among them who have not yet joined them,
He is the mighty, the wise. That is Allah's grace. He bestows it on whom He pleases, and Allah is the master of immense grace. Please stand up for pledge. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I solemnly promise that I shall endeavor till the end of my life for the consolidation and propagation of Islam, Ahmadiyya, and for upholding the institution of Khilafat. I shall also be prepared to offer the greatest sacrifice for this cause. Moreover, I shall urge all my children to remain true to Khilafat Ahmadiyya. Inshallah. You reckon? Qasida Munir Ahde Sahib. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ على مسامعكم أبياتا مختارة للمسيح الموعود عليه السلام في مدح سيده خير الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملوان يا بدرنا يا آية الرحمن
أهدى الهداة وأشجع الشجعان فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدًا خير الورى صلى الله عليه وسلم ريق الكرام ونخبة الأعيان يا رب صل على نبيك دائماً في هذه الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. Tommy Kalam Sahib translation. Tommy Kalam Sahib translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, ever merciful, most beloved Huzur, my dear Ansar elders and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The couplets presented were from Al-Qasida, an ode in praise of the Holy Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, written by the promised Messiah, Alayhi Salatu Wasallam. The English rendering is as follows. O fountainhead of divine grace and knowledge, all creation flock towards you like the thirsty seeking water. O ocean of the grace of the generous benefactor, multitudes throng towards you, holding empty cups. O Son of the kingdom of beauty and virtue, you have illumined the face of deserts and dwellings alike. O ye who, by his light and radiance, became like the sun and the moon that illumined the day and the night. O full moon of ours, O the sign of our gracious Lord, O the best of guides and the bravest of the brave. He surpasses all creation in his perfection and beauty, in his glory and pleasant nature. Without any doubt, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the best of creation. He is the elect of the elect and chief of chiefs. O my Lord, shower your blessings upon the Holy Prophet, ever and always, in this world and the hereafter. Jazakumullah. Urdu Nazm Muhammad Sharif Sahib.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے. وہ آج شاہ دی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہ دی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں،
اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ دل برے یگانہ علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بے خطا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ اجتماع رپورٹ صدر صاحب خدام الحمدی، صدر صاحب انصاراللہ۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Beloved Hazur, Majlis Ansarullah UK is fortunate once again that Hazur Aqdas is blessing us with his presence. On behalf of Majlis, I thank Hazur Aqdas profoundly for this kindness which you have shown to encourage us despite all our weaknesses and shortcomings, and request for prayers that may Allah enable us to fulfill your expectations to the best of our abilities, and may we always be worthy of your trust. Hazur, with your permission, theme of this year's Ijtema was the aims and objectives of the advent of promised Messiah alayhi salatu wassalam, and was set out in the annual plan at the beginning of the year. By the grace of Allah, 132 out of 145 Majalis and all 18 regions were able to hold their Ijtemaat this year. Beloved Hazur, Tahajjud with Daras was held on all 3 days along with congregational prayers. Amir Sahib UK inaugurated the Ijtema on Friday at 4:30 p.m. During the 3 days, Ansar listened to scholarly speeches by eminent speakers who also shared personal experiences of blessings of Khilafat. Along with the academic and sports competitions, various workshops were also held, including importance of cycling and its benefits, healthy lifestyles, rishta nata, setting up a small business, importance of financial sacrifices, prophecies and scientific facts in the Holy Quran, etc. Various exhibitions were also set up in Nasir Hall. Ansar also enjoyed panel discussions on the aims and objectives of the advent of promised Messiah, humanitarian projects of Majlis Ansarullah UK, including Masroor Eye Institute, Masroor Medical Complex, Orphanage, and role of charity work for peace in spreading the message in Western society. Hazur, I am grateful to Nazme Ala Ijtema, Sahibzada Mirza Waqas Ahmad Saab and his team
who have worked tirelessly to make this Ijtema a success. I also wish to thank Amir Saab UK and Afsar Jalsa Salana Saab for their kind support. Beloved Hazur, on behalf of Majlis Ansarullah UK, I once again thank you in earnest for your kindness by gracing us with your presence, and request for your prayers that may Allah enable us to fulfill our responsibilities as desired and directed by you, and we fulfill all your expectations in letter and spirit, and may we all become Ansarullah in the real sense of the word, benefiting from blessings of Khilafat till the day of judgment. Ameen. Jazakallah. Al-Main Ameen announcement. Bismillahirrahmanirrahim. Beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hazur, I humbly request Hazur Aqdas kindly give Al-Minami to the best Majlis of the year 2023, Majlis Dudley of Majlis of West Midland. Barakallahu lakum. Jazakumullah wa ahsanul jazaa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انصاراللہ UK کا اجتماع اختتام کو پہنچ رہا ہے. اسی طرح فرانس اور امریکہ میں بھی اجتماع ہو رہا ہے، اور ان کے اجتماع کا بھی آج آخری دن ہے، آخری سیشن ہے. شاید امریکہ کا نہ ہو، لیکن بہرحال ان کا آخری دن ہے. بہرحال کہیں اجتماع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اب MTA نے تمام دنیا کے احمدیوں کو اس طرح ایک کر دیا ہے کہ ان تقریبات میں احباب شامل ہوتے ہیں، اور آج کی اس تقریب کو دنیا میں بہت سے انصار دیکھ اور سن رہے ہوں گے. بس UK کے انصار کے اجتماع کے ذریعے تمام دنیا کے انصار یہ تقریب دیکھ اور سن رہے ہیں، اس لیے آج کی باتوں کے سبھی انصار مخاطب ہیں. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ جنہوں نے انصاراللہ کی تنظیم کو شروع فرمایا تھا، ایک موقع پر انصار کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کا نام انصاراللہ سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے. 15 سے 40 سال تک کی عمر کا زمانہ جوانی اور امنگ کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اس عمر کے افراد کا نام خدام الاحمدیہ رکھا گیا تاکہ خدمت خلق کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں. اور 40 سال سے اوپر والوں کا نام انصاراللہ رکھا گیا ہے. اس عمر میں انسان اپنے کاموں میں استحکام پیدا کر لیتا ہے، اور اگر وہ کہیں ملازم ہو تو ملازمت میں ترقی کر لیتا ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ سے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے. بس آپ کا نام انصاراللہ
اس لیے رکھا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ دین کی خدمت کی طرف توجہ کریں، اور یہ توجہ مالی لحاظ سے بھی ہے اور دینی لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ دینی لحاظ سے بھی آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کریں اور دین کا چرچا زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے عمل سے بھی اور پیغام پہنچا کر بھی، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولادوں میں بھی نیکی پیدا ہو جائے۔ بس اس حقیقت کو ہر ناصر کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنی عبادت کے معیار کو بڑھانا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، باجماعت نماز کی طرف توجہ دینی ہے، گھروں میں اپنی اولاد کے سامنے اپنی عبادت کے معیار کے نمونے قائم کرنے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ ان کی قرآن کریم میں یہی خوبی بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے رہتے تھے، اور یہی اصل خدمت اور فرض انصار اللہ کا ہے۔ خود بھی نماز اور ذکر الہی کی طرف توجہ کریں اور اپنی اولاد کو بھی نماز اور ذکر الہی کی طرف توجہ دلاتے رہیں۔ جب تک جماعت میں یہ روح پیدا رہے گی اور خدا تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کا تعلق رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل بھی نازل ہوتے رہیں گے۔ خدا تعالیٰ کے فرشتوں سے بھی تعلق قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم رہے گا، اور نتیجتاً جماعت بھی زندہ رہے گی۔ بس اگر ہم اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی زندگی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دنیا کی غلاظتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس طرف خاص توجہ دینی ہوگی، ورنہ ہمارا نعرہ نحن انصار اللہ کا کھوکھلا نعرہ ہے۔ اگر ہمارا خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں تو ہم خدا تعالیٰ کے مسیح کی جماعت کے مددگار نہیں بن رہے، بلکہ اس کو کمزور کرنے والے بن رہے ہیں۔ بس اس لحاظ سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں اور ذکر الہی کے معیار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ آپ جائزہ لے لیں۔ یہ انصار اللہ کی عمر تو ایسی ہے جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز اور ذکر الہی کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن اس جائزے میں آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ہماری حالت میں بہت کمزوری ہے۔ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے، اس بات پر بیعت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حکومت کو دنیا میں قائم کریں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹائیں گے، دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں اور فرائض جو ہمارے ذمہ ڈالے گئے ہیں، ان پر عمل کیے بغیر ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بس اس طرح خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد جگہ اپنی جماعت کو اس پر توجہ دلائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، نماز کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتیں یہاں تک کہ پیغمبروں کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عمل کرو۔ بس ایسے لوگ جو بعض دفعہ میرے پاس بھی آتے ہیں اور آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھیں لیکن چھوٹ جاتی ہیں، ان کو بہت فکر کی ضرورت ہے۔ خود اپنے نمونے قائم نہیں کریں گے تو اولادیں کس طرح دین پر قائم ہوں گی؟ پھر اگر اولاد بگڑ جاتی ہے تو شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ نمازوں سے غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 50واں حصہ بھی پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ بس ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، ایک سوز اور رکت سے اس سے دعائیں مانگیں، تو پھر ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ نمازوں سے غفلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یہ حالت ہوگی تو ہم عملی طور پر ان لوگوں کے سوال کا جواب دینے والے ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کہ بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بدیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو صرف ایک خانہ پوری کے لیے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھے بغیر اور نماز کا حق ادا کیے بغیر نماز پڑھتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہیں یا دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ ان کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت ہیں اور ان کے منہ پر ماری جاتی ہیں۔ بس ہماری نمازیں رپورٹ فارم پر کرنے کے لیے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا رسمی طور پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسی نمازیں ہی ہیں جو پھر پھل پھول لاتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ بس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز صدیقوں اور محسنوں کی ہے، وہ نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا اس طرح دعا کرو کہ جو صدیقوں اور محسنوں کی نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نمازیں بدیوں کو دور کرتی ہیں، یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں، ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا، الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود کہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے، تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے، اس لیے حسنات نام رکھا ہے، الصلاۃ نہیں رکھا، کہ وہ نمازیں بدیوں کو دور کرتی ہیں جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتے ہیں اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں ہے،
بس یہ وہ نمازیں ہیں جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ نمازیں ہیں جو اگر ہم پڑھیں گے تو جہاں اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر کے خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کرنے والے بن جائیں گے، وہاں اپنی اولادوں کا بھی زندہ خدا سے تعلق پیدا کرنے والے بن جائیں گے، اس کا ذریعہ بن جائیں گے، اور یوں اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے، انہیں بھی برائیوں سے بچانے والے ہوں گے. ان کے اندر بھی دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی روح پیدا کرنے والے ہوں گے، اور دین کے حقیقی انصار کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. نماز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یوں نصیحت فرمایا کہ جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کار بند نہیں ہوتا، اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی. فرمایا، اور پھر میں کہتا ہوں، اس طرف اصل ذکر کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت و سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا. مدار اس بات پر ہے کہ جب تک برے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہوں. نماز کا میں لذت اور سرور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک برے ارادے اور ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہو جائیں، جل کے خاک نہ ہو جائیں، انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آ جائے. خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا انسان، اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے. بس اپنی انانیت کو، اپنے تکبر کو، اپنے ناپاک منصوبوں کو، اپنے غلط خیالات کو دلوں میں سے نکالو گے تو پھر ہی نمازوں کی طرف بھی صحیح توجہ پیدا ہوگی. اور جب ایسی نمازیں ہوں گی تو پھر خود انسان کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی. فرمایا، میں تمہیں پھر بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتن نماز ہو جائیں. صرف عملی حرکتیں نہیں، نماز کی حالتوں میں سجدہ کرنا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، یہی باتیں نہ ہوں. صرف زبان سے سورہ فاتحہ یا آیات اور دعائیں نہ ہو رہی ہوں، بلکہ روح سے یہ عمل ظاہر ہو رہے ہوں. تب یہ نمازیں حقیقی نمازیں ہوں گی. بس یہ وہ اہم کام ہے جس کو انصار اللہ کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے. اگر ہماری عبادتیں اور نمازیں اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق نہیں ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے انصار ہونے کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے. بس جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا، انصار اللہ کو سب سے پہلے اپنے اس لحاظ سے جائزے لینے چاہیے اور اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر ہی اللہ تعالیٰ وہ حالات بھی پیدا فرمائے گا جو انقلابات لاتے ہیں، اور انصار کی دعائیں اور عملی حالتیں تبلیغ کے لیے بھی نئے راستے کھولیں گی. اور عملی حالتوں کے لیے ان تمام باتوں کا نمونہ بننے کی ضرورت ہے جن کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت سے توقع کی اور نصائح فرمائی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے، بس ہر لحاظ سے یہ نمونے قائم کرو. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے. خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو
خوف سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خشیت پیدا کرو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ عاجزی انصاری پیدا کرو اپنے اندر، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی دکھاؤ، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی بھی گندا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے قول و فعل ایک ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا۔ فرمایا جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ تخم ریزی کی جائے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت میں خدا نخواستہ ایسی ہے، اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے، فرمایا کہ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا بدر کی فتح کی پیش گوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے؟ اتنی رونے اور زاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی شرائط ہوں مخفی، اگر وہ پوری نہ کی جائیں، اس لیے دعا ان کو پورا کرنے کے لیے دعا ضروری ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ انصار جنہوں نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی دین سے جوڑے رکھیں گے، ان کو ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اپنے ایسے نمونے قائم کریں جو عبادتوں کے بھی اعلیٰ معیار ظاہر کرنے والے ہوں اور عملی حالتوں کے بھی اعلیٰ معیار کرنے والے ہوں اور عملی حالتوں کے بھی اعلیٰ معیار حاصل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے نمونہ ہوں۔ اگر نہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو انذار فرمایا ہے وہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ بس ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لگایا ہے کہ ہم نے صرف اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کرنی، صرف اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ہی توحید پر قائم نہیں کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع نہیں رکھنا، بلکہ دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنا ہے۔ بس جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور مختلف موقعوں پر جو ہمیں نصائح فرمائی ہیں، اس کی جگالی کرتے رہنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب انصار بن سکتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دارین حاصل ہو، ہمیشہ کی دونوں جہان کی فلاح پاؤ اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ، تو پاکیزگی اختیار کرو، عقل سے کام لو اور کلام الہی کے ہدایات پر چلو، خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق
اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ. بس عقل استعمال کرو، اور عقل آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو حقیقی عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اس عقل کو حاصل کرنے کے لیے کلام الہی یعنی قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کی ہدایات پر چلنا ضروری ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ عملی حالتیں بھی پیدا کرو اپنے اندر، تمہارے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں. فرمایا تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ باتیں ہوں گی تو پھر کامیابی ہو جائے گی. صرف دعوے نہیں، صرف دو کھوکھلے نعرے نہیں. بس اگر ہم نے دنیا و آخرت میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور جس کے لیے ہم آپ علیہ السلام کی بیعت میں آئے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانا، تو اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا. اور دلوں کی پاکیزگی کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقویٰ کے راستے تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. بس انصار کا ایک یہ بھی کام ہے کہ قرآن کریم کو تدبر اور غور سے پڑھیں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی تعلیم دنیا میں پھیلائیں. آپ نے فرمایا کہ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد رکھو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی. بس اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرائیں گے تو پھر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا ہمارا سب سے اول کام ہے. اور جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے قول و فعل ایک ہوں گے اور کامیابیاں ہمیں حاصل ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو، جس سے تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حسین میں آ سکو، اس کے محفوظ قلعے میں آ سکو، اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو. تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے. قومیں ان کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں. اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو. تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے. بس آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کو بھی ہمیں بہت توجہ سے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر اسلام کی حمایت اور خدمت کا شرف حاصل کرنا ہے، یہ اعزاز حاصل کرنا ہے کہ اسلام کے خادم بنیں ہم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز حاصل کرنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرائیں، بہت بڑا اعزاز ہے. یہ شرف حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کریں، بہت عظیم کام ہے یہ. تو پھر اس اعزاز اور شرف کو حاصل کرنے کی شرط تقویٰ ہے. اور جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں یقیناً اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انصار اللہ کہلائیں اور دنیا میں توحید کے پھیلانے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنیں. پھر یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ گو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے والے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ اس بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن انصار اللہ کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کے مشن کو پورا کرے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کے ذریعہ سے تکمیل اشاعت اسلام ہوگی. ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے فیض اٹھانے والے بنیں گے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے
ان فیض اٹھانے والوں اور فتح حاصل کرنے والوں کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ تقویٰ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ زمانہ جنگ و جدل کا زمانہ نہیں ہے بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ حقائق و معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس لیے تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں گن نہیں سکتا کہ یہ الہام مجھے کتنی مرتبہ ہوا ہے، بہت ہی کثرت سے ہوا ہے۔ بس فتح چاہتے ہو تو متقی بنو، اگر ہم میری باتیں ہی کرتے ہیں تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فتح کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، فتح چاہتے ہو تو متقی بنو۔ بس فتح تو حضرت مسیح علیہ السلام کو ملنی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اس فتح کا حصہ بننا ہے تو ہمیں تقویٰ پر چلنا ہوگا، اپنے قول و فعل کو ایک کرنا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا فتح اس کو ملتی ہے جس سے خدا خوش ہو، اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اعمال اور اخلاق کو میں ترقی بھی خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔ پھر خدا تعالیٰ کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے، اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ ان حملوں کے جواب دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ ہاں، جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو، خدا تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے دنیا میں، اس کی وحدانیت کو قائم کرنا ہے دنیا میں۔ بس آج ہر ناصر کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے اور اس کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے تقویٰ کے معیاروں کو بلند کرے گا، ان لوگوں میں شامل ہوگا جو دنیا کے لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان کرتے ہوئے جو دنیا کی غلاظتوں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں غلاظتوں سے باہر نکالتے ہیں۔ اور جب اس بات کا ہم عہد کریں گے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اور دنیا میں توحید قائم کرنی ہے، اسلام کے پیغام کو ہر شخص تک پہنچانا ہے، تو پھر خود ہمیں کس فکر کے ساتھ اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں خود کس قدر تقویٰ پر چلنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو کس قدر توحید پر چلانے کے لیے اپنے عملی نمونوں کی ضرورت ہوگی، ہمیں کس فکر کے ساتھ اپنی نمازوں کو سنوارنے کی ضرورت ہوگی، کس فکر سے تعلق باللہ کے معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 40 سال کی عمر کو پہنچنے والا عاقل بالغ خود اس بات کا جائزہ لے سکتا ہے جو میں نے باتیں کہیں۔ بس اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اپنی ترجیحات کو دنیا کے گرد گھمانے کے بجائے اپنی بیعت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، اپنے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی ترجیح دین کو دنیا پر مقدم کرنا بنا لیں۔ گزشتہ ہفتہ میں نے خدام الحمدیہ سے عہد لیا تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، خدام کا کام تو زیادہ خدمت خلق تھا جو ان کو کے ذمہ لگایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی گئی۔ لیکن یہ انصاراللہ کی بھی ذمہ داری ہے، اور عمر کے لحاظ سے انتہائی تجربہ اور بالغ سوچ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں جو لوگ، یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔
کہ اس کام کو سر انجام دیں اور اپنے انصار اللہ ہونے کے نام کی لاج رکھیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں. یہ ہوگا تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ عہد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے، جو اس کا میں نے ذکر کیا، جو خدا مند نے لیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ انصار اللہ بھی دہرایا جائے اور ہر موقع پر دہرایا جائے. پہلے مجھے خیال آیا تھا اس کو دہرانے کا، پھر میں نے سوچا کہ پچھلے ہفتے دہرا دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کل ہی مجھے صدر انصار اللہ پاکستان کا یہ پیغام آیا کہ انصار اللہ کو بھی حضرت مسلم موعود کی خواہش اور ارشاد کے پیش نظر یہ عہد دہرانا چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے کہ میں آج بھی یہ عہد دہرا دوں. اس لیے تمام انصار کھڑے ہو جائیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے اور اس مقدس فرض کی تکمیل کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف رکھیں گے اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہر ملک میں اونچا رکھیں گے. ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخر دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے اور اپنی اولاد اور اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے. اے خدا تو ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. اب انگریزی دان لوگوں کے لیے بھی میں دعا دوں انگلش میں بھی، کیونکہ امریکہ میں بھی کچھ زیادہ نسبت ہے انگریزی بولنے والوں کی، یہاں بھی ہیں کچھ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I swear by Allah and proclaim that I will always endeavor to convey and propagate the teachings of Islam, Ahmadiyya, and the blessed name of
Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to the corner of the earth until my dying breath. And for the sake of fulfilling this most sacred obligation, I shall forever keep my life devoted to the service of Allah, the Almighty, and His Messenger, Sallallahu Alaihi Wasallam. I shall give every possible sacrifice, no matter how heavy its burden, in order for the blessed flag of Islam to be raised aloft in every nation until the end of time. I also solemnly pledge to strive with unyielding conviction to protect and strengthen the institution of Khilafat until my last breath, and I shall always urge my progeny to remain firmly attached to Khilafat and to seek its blessings so that Khilafat Ahmadiyya may remain protected until the end of time, and so that through the Ahmadiyya Muslim community, the propagation of Islam may continue until the last day, and so that the flag of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam may be raised far higher than any other flag in this world. O God, enable me to fulfill this pledge. Allahumma Ameen. Allahumma Ameen. Allahumma Ameen. बैठे तशरीफ रखें. अल्लाह ताला हमें ये अहद भी पूरा करने की हमेशा तौफीक दे और उसकी तवज्जो भी रहे. अब दुआ कर लें. आमीन. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह सदर साहब की इत्तला के मुताबिक इज्तिमा पे अंसार की हाज़िरी 3430 है और 138 गेस्ट हैं, तो टोटल 3568. इस
حاضری کو بھی بہتر کرنا چاہیے انصار اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.